बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 29 नवंबर और हफ्ते का दिन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बतौर आर्मी चीफ पहली मुद्दत मुलाजमत 3 साल पूरी हो चुकी है और अब उनका स्टेटस क्या है, क्या उनका नोटिफिकेशन इशू हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उनका स्टेटस क्या है, और अगर नोटिफिकेशन हो गया है तो वो कहाँ है, उसको छुपाया क्यों जा रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अभी तक ऑफिशियली किसी ने किसी को ये नहीं बताया कि नोटिफिकेशन इशू हो चुका है इस वक्त तक जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अगले कुछ खबरें पहले ज़रा शेयर कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद इस खबर पे भी आते हैं और ज़रा थोड़ा सा डीपली इसका जायज़ा लेंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि मामला क्या है। आज इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है और अलीमा खान साहिबा को ये कहा गया था कि उस वक्त तक इमरान खान साहब से आपकी या फैमिली मेम्बर्स की या किसी की भी मुलाकात नहीं हो सकेगी जब तक के नोटिफिकेशन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का आइंदा के लिए हो ना जाए, क्योंकि जिस 27वीं गैर आइनी तरमीम के तहत उनको एक नया ओहदा आइन में तख्लीक किया गया और आइन के अंदर डाला गया एक नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, उस पूरी 27वीं गैर आइनी तरमीम जो कि पहले ही मुतनाज़े और मुतनाज़े तरीन थी और गैर आइनी और गैर कानूनी भी थी, अब उसके बारे में आलमी सतह पर सवाल उठना शुरू हो गया है और अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस बारे में अहम तरीन सवाल उठा दिया है, क्योंकि हमें तो पहले से इल्म था, मालूम था कि ये एक गैर आइनी पार्लिमान है, इलेक्शन चोरी के नतीजे में मारिज़ वजूद में आई है, धांधली के नतीजे में जाली फॉर्म 47 दिए गए हैं और ये सारे का सारा जाली निज़ाम सिर्फ इसलिए कायम किया गया है कि किसी भी तरीके से फ़र्द वाहिद की गैर आइनी, गैर कानूनी और इस नाजायज़ रजीम की हुकूमत को दवाम बख्शा जाए। पहले 26वीं गैर आइनी तरमीम और उसके बाद 27वीं गैर आइनी तरमीम। आखिरी दिन था कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का और उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है और उन्हें घर जाना है। जैसे साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो घर जा चुके हैं बाइज़्ज़त तौर पर। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया, शहदा के यादगार पे फूलों की चादर चढ़ाई, सलामी ली और उसके बाद अलविदाई मुलाकातें की, सदर से की, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकातें की और वो घर जा चुके हैं। लेकिन उनके घर जाने के फ़ौरन बाद ही उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। जब तक वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे तब तक उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी किसी ने नहीं बोला, लेकिन अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर पहली खबर आ गई है। और ये खबर क्या है, वो ये है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की जो फैमिली के डाटा है नादरा से, और वो सारे का सारा डाटा आदाद शुमार जो हैं वो इल्ज़ाम लगा दिया गया जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब पे। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो ये काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि ये काम किसने किया है। नादरा का चेयरमैन कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल चेयरमैन है और उसे किसने अपॉइंट करवाया था? जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी अपॉइंटमेंट करवाई थी नादरा के चेयरमैन के तौर पे। और फिर नादरा किसके अंडर है? वजारत दाखिला के अंडर है। वजारत दाखिला किसके अंडर है? मोहसिन नकवी साहब के मातहत है। अब उसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनकी नौकरी करवा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो भला क्यों उनके खिलाफ चेयरमैन साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के कहने पे उनके कागजात क्यों देंगे? ये बात बिल्कुल ही गलत है। उसकी वजह यह है कि चेयरमैन साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं, चेयरमैन जो होते हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो उनके पास इस तरह की पावर्स नहीं होती कि वो सिस्टम के अंदर जाके मैनिपुलेट कर सकें। हाँ, वो एक आला तरीन सतह पे हैं, वो आर्मी चीफ के भी ऊपर होते हैं ओहदे के एतबार से। और जब हालत जंग में कोई जाता है मुल्क, यानी कि पाकिस्तान में अगर हालत जंग अनाउंस कर दी जाए तो तब
جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، جو لیڈ کرتے ہیں، وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے تھے اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر لیڈ کرتا ہے، کیونکہ جب جنگ کا اعلان کر دیا جائے تو پھر بری فوج اپنا کام کرتی ہے، فضائیہ اپنا کام کرتی ہے، بحریہ اپنا کام کرتی ہے، اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور خاص اسٹریٹجک فورسز بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جناب یہ کہنا اب ساحر شمشاد مرزا صاحب پہ، کیونکہ ساحر شمشاد مرزا صاحب پہ اس لیے بھی مسئلہ ہے کہ وہ کبھی بھی وہ کسی بھی ایسے قتل عام میں بھی شریک نہیں ہوئے، کیونکہ جو ہوئے اور جن پہ الزام ہے وہ تحقیقات ہی نہیں ہونے دے رہے۔ ایک بات تو یہ آپ کو بتا دوں۔ دوسرا، اگلی ایک اور خبر ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب پہ کیوں گند اچھالا جا رہا ہے اور کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کے پیچھے وہی ہے جناب کہ چونکہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا بہت سارے موقعوں پر انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ آواز بلند کی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ انہوں نے ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان کو باقاعدہ طور پر ان کے جونیئرز کے ذریعے سے ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں، اور اسی لیے ان کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا، اور ان کو ایکسٹینشن والے جو 5 سالہ مدت ملازمت تھی اس میں شریک نہیں کیا گیا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کروا دی گئی، نیول چیف کی 5 سال کروا دی گئی، ایئر چیف کی 5 سال کروا دی گئی، چیئرمین کو نہیں کروائی گئی، اس لیے کہ اس وقت بھی ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گھر بھیجنا ہے اور یہ مس فٹ ہیں اس سارے معاملے میں۔ اور پھر ان پہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کے پرو پی ٹی آئی ہیں۔ تو جناب جس نے آپ کو ذرا سی بھی صحیح مشورہ دیا آپ نے اسے کہا وہ پرو پی ٹی آئی ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو آپ ہی نے بھیجا تھا ان کو جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو پھر جناب اگر آپ نے بھیجا ہے تو اگر عمران خان صاحب نہیں مانے تو پھر اس میں ان کا کیا دوش ہے؟ تو یہ ہے، اگر ان کی بات اس وقت مان لی جاتی تو آج کم از کم پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس لیے جناب ایک اور خبر لیں، کیونکہ معاملات بہت خطرناک ہو چکے ہیں، لیکن پہلے ذرا اقوام متحدہ نے کیا کہا ہے۔ کل آخری دن تھا اور اگلی اننگز شروع کرنی تھی شہباز شریف اینڈ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر، تو اقوام متحدہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے۔ اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے 27ویں غیر آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا ہے ایک اعتبار سے، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے اس کے نتیجے میں جو جوڈیشری کو ڈس فنکشنل کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ جوڈیشری کو ڈس فنکشنل کر دیا گیا، عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کو ختم کر دیا گیا۔ یہ جو 27ویں غیر آئینی ترمیم ہے یہ نہ جمہوری ہے، نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، اس کے بارے میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، پہلے ذرا سنیے کہ کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ کے ترجمان، ذرا سنیے گا غور سے۔ Pakistan's hastily adopted constitutional amendments seriously undermine judicial independence and raise grave concerns about military accountability and respect for the rule of law. These changes, taken together, risk subjugating the judiciary to political interference and executive control. We are concerned that these amendments risk far-reaching consequences for the principles of democracy and the rule of law, which the Pakistani people hold dear. یہ جناب آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ترمیم ہے 27ویں یہ ان ڈیموکریٹک ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس سے عدلیہ کی آزادی کو سلب کر دیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے فوج کا احتساب ناممکن بنا دیا گیا ہے، اس کے ذریعے قانون کی حکمرانی کا خواب ختم کر دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سیاست میں فوج کی مداخلت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی طرف سے واضح طور پر یہ کل اس پہ اپنا کنسرن شو کیا ہے باقاعدہ طور پر۔ اور اس کے بعد
اب کوئی پیچھے باقی بات بچتی نہیں کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا. تو لہٰذا اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اب یہ واضح طور پر بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی ہے، اور استثناء کے معاملے کو بھی اقوام متحدہ نے مسترد کر دیا ہے جو تاحیات استثناء دیا گیا تھا. یہ تو ہو گیا اقوام متحدہ کی طرف سے بڑی خبر، اور یہ عین اس وقت یہ خبر آئی جب آرمی چیف اپنی مدت ملازمت پوری کر چکے تھے. اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، اور وہ ہے جناب ایک بہت ہی تگڑے افسر ہیں. اور تگڑے افسر کا مطلب تو پھر تگڑے ہوتا ہے، بلکہ طاقتور ترین شخصیت ہیں، اور انہوں نے طاقتور ترین شخصیت کے وہ ماتحت ہیں، براہ راست ان کی ماتحتی میں آتے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد اور خاص طور پہ 3 سال سے انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو کہ ناقابل برداشت ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں، مہذب معاشروں میں، مہذب دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور پاکستان کا جو کلچر تھا کہ سیاست میں بھی چار دیواری کا خیال رکھا جاتا تھا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا خیال رکھا جاتا تھا، بچوں کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن پچھلے 3 سالوں میں ایسا کچھ خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ پامال کیا گیا، اور بدترین طریقے سے پامالی ہم نے دیکھی. اب آتے ہیں اس پہ، کیونکہ ادھر پوری قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا، ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا تھا، اور سیاسی انتقام لیا جا رہا تھا اپنے ذاتی سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے. اور اپنے بگ باس کو بتایا جا رہا تھا کہ میں آپ کا بڑا لائل ہوں، اور آپ کے کہنے پہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ سب کچھ بتایا جا رہا تھا، اور پھر اپنی کارکردگی بتائی جاتی تھی. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا جی ایبسلیوٹ پاور جو ہے وہ کرپٹ کر دیتی ہے انسان کو، اور بہت زیادہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. اور وہ یہی ہوا کہ ایبسلیوٹ پاور نے بالکل ایبسلیوٹلی کرپٹ کر دیا ہے، اور عقل پہ پردہ پھیر دیا تھا. ہوا یہ ہے کہ اب سسٹم کے اندر سے اب سکینڈلز آ رہے ہیں، سسٹم کے اندر سے ایسے معاملات اٹھ رہے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور جنہوں نے کل بے گناہ سیاسی کارکنان، سیاسی رہنماؤں، صحافیوں کے گھروں کو توڑا، ان کے خلاف مقدمات درج کروائے، اب وہ خود پھنس چکے ہیں. ان میں سے ایک خود پھنس چکے ہیں، اور یہ آگ حدت شدت ان کے گھر تک پہنچ چکی ہے، اور اطلاع ہے کہ کسی ایک کو اٹھا بھی لیا گیا ہے، اور کسی ایک کو نہیں بلکہ کچھ زیادہ کو اٹھا بھی لیا گیا ہے. اور اب معاملات جو ہیں پکڑے جا رہے ہیں، پورے کے پورے نیٹ ورک پکڑے جا رہے ہیں کہ جو اس سارے معاملے کا اتھارٹی کا مس یوز کر رہے تھے. اب معلوم ہمیں یہ کرنا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا اس کے بارے میں کیا بگ باس کو علم تھا یا نہیں تھا. اور اگر اب ساری چیزیں جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، اور اگر وہ بگ باس تک پہنچتی ہیں، تو کیا بگ باس اس بندے کے بارے میں کوئی فیصلہ لیں گے؟ کیا اس کا احتساب ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو کہ جینون کیس ہے؟ تو ابھی آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا. پھر ایک اور الزام لگایا گیا، یہ تو ایک الگ سٹوری ہے، اور بڑی ہی جناب وہ کہتے ہیں نا کہ منہ مومنا کرتوت کافراں، تو معاملہ ایسا ہی ہے. تو بظاہر آپ کا چہرہ کیسا بھی ہو، لیکن اعمال ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ عمل کیا کر رہے ہیں، اس عمل کے نتیجے میں ہی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال بہت ہی دلچسپ ہے جی. اور 27ویں غیر آئینی ترمیم، 26ویں غیر آئینی ترمیم، اور ناجائز پارلیمان، اس ریت کی عمارت پہ جو اتنی بڑی وزنی قسم کی عمارت کھڑی کی جا رہی ہے اس ریت کی بنیادوں پہ، تو وہ سارے کا سارا بیک وقت زمین بوس ہوگا. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے کہ صحافیوں کو بدستور اٹھایا جا رہا ہے. سہراب برکت
جن کا تعلق کشمیر سے ہے، قومی سیاست، قومی صحافت میں وہ شاندار کردار ادا کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے آغا سرور، رائے غلام، ان کو اٹھایا گیا ہے۔ اور اب سہراب برکت کا معاملہ جو ہے وہ اب کشمیری عوام نے بھی، کشمیر ایکشن کمیٹی نے بھی ٹیک اپ کر لیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ وارننگ دی ہے کہ اگر سہراب برکت کو رہا نہ کیا گیا تو دوبارہ سے ہم دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے، ورنہ تو یہاں پہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ میرے سامنے ایک اور خبر ہے، محترمہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی تاحیات بنا دیں، اور تاحیات کے خواب جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک ٹویٹ پڑا ہے، ایک صاحب ہیں، انہوں نے کیا ٹویٹ، انہوں نے کہا کہ پنجاب کی عوام پر مریم نواز شریف صاحبہ کو تاحیات وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے مریم نواز شریف صاحبہ تاحیات وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی۔ نوجوان کا وزیر تعلیم رانا سکندر سے سوال کہ کیا نہیں بن سکتی؟ تو اس کے بعد مریم نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے، اور کیا مانگ سکتا ہے کوئی؟ تو جناب یہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ میں بھی تاحیات وزیر اعلیٰ مجھے بنا دیا جائے، اور یہ تاحیات کا ایسا ہے تو اس کا تاحیات کا اب میں کیا کہوں، تاحیات کا دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہرس اور ہوس سے اپنے آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔